अल्लाह करीम के नाम से जनाब आगाज़ करते हैं। मेरा सलाम आप तक पहुँचे, मेरा सलाम कबूल कीजिए। और जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मतुल मुबारक के दिन आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। क्या लेकर? इमिग्रेशन कवानीन, आपके मसाइल, किस तरह क्या करना है, किस से बचना है। ये वही चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें जो परदेशियों का अगर जान लें तो मुकद्दर नसीब जो है वो संवरने की तरफ चला जाता है, और अगर ना जाने, बहरहाल अल्लाह ताला हमें अपने फजल से, अपनी रहमत से आसानियाँ अता फरमाए। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मैं भी खैर आफियत से हूँ। आए जनाब, चलते हैं आपके इमिग्रेशन यूनान के मुतल्लिक जो आपने सवालात पूछे, उसमें फिर जो रह गया फिर मैं आपकी खिदमत में वैसे बयान कर दूंगा। आज सुबह जो सबसे पहले आपकी खिदमत में एहतियात की वार्निंग की बात जो मैंने महसूस की, वो आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आगाज़ करता हूं, क्योंकि सबसे पहले मुहतात होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अमोनिया चौक पिरोस पर दो जगह पर सिर्फ 15 से 20 गज के फासले पर दो पुलिस की बसें, क्लूवा कहते हैं उसे, तो वो पकड़ दकड़ में मुसलसल मसरूफ़ थे। यानी कि मुसलसल जो एशियन बाज़ार्स और मुख्तलिफ हमारे बाज़ार्स की तरफ रास्ते जाते हैं, उनके बाहर मेन जो रास्ते हैं जहाँ से एंटर होना होता है, दाखिल होना होता है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा होशियार रहें, बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहें, बहुत ज़्यादा चाको चौबंद हो जाएं। इसलिए क्योंकि इन दिनों में अगर वो चेक एंड बैलेंस का या गिरफ्तारियों का या स्कूपे का कभी अंदेशा मौजूद है, तो आने वाले दिनों में मालिक और मजदूर की बुनियाद पर भी कभी इम्कान मौजूद है कि आप लीगल हो सकें। लीगल वीज़े भी जारी हैं। मुख्तलिफ दूसरे मामलात, हमारे मज़दूर भाइयों का ग्रीक एम्बेसी से वीज़े लगने, बड़े सारे बच्चों का टाइम अपॉइंटमेंट है, टाइम में ताख़ीर है, 2 माह हो गए, 4 माह हो गए। ये नॉर्मल तौर पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके साथ साथ वो पारातासी के हवाले से आज 2-4 साथियों ने पूछा कि पारातासी होगी, अब मैं नए साल में क्या जा सकता हूँ? पारातासी जब हो जाए मेरे बच्चों, अगर आपकी व्यवसाय में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, कोई इबहाम नहीं, कोई लिपि नहीं, मिसिंग नहीं, तो फिर उस पर आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी कोशिश अब ये करें कि आप में से हर एक का डायरेक्ट वकील से रब्ता होना लाजिम है, ताकि आपका वकील एक दफ़ा आपकी फ़ाइल चेक करे, पेपर चेक करे, एक मेल भेजे, ताकि पूरी तसल्ली से, पूरी तशफ़ी से ये इत्मीनान कर लीजिए कि भाई मेरे इस व्यवसाय में किसी किस्म की कोई कमी नहीं। खुदा न खास्ता पारातासी के कानून में आप चले जाते हैं तो कानून यूनानी ये कहता है कि किसी भी किस्म की मिसिंग की सूरत में या कैंसलेशन की सूरत में वो फ़र्द वापस सफ़र नहीं कर सकता। व्यवसायों की भी बड़ी किस्में, बड़ी अक़साम हैं, बड़े मामलात हैं। तो इसके अलावा वो आपको याद होगा तीसरा नुक्ता जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा चलता रहा है, चल रहा है, अभी तक ताहाल चल रहा है, कि जिन नौजवानों के, जिन हमारे शहजादों मज़दूर भाइयों के पेपर्स, आपको पता है ना, वो घर का मुआहदा किसी आपने अपने दोस्त से लिया, किसी जानने वाले से लिया, किसी अमोनिया के किसी ताजर से ले लिया, तो वो फिर उसकी वजह से आपके 20 साल के पेपर, 25 साल के, 30 साल के, सारी ज़िंदगी के पेपर, वो एक बहुत बड़ा कांटा लगा के तो वो कहते हैं जाओ सब कुछ मुस्तरद हुआ। क्यों? क्योंकि आपने 2 नंबर घर का मुआहदा लगाया। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे भाइयों, काबिल सद एहतराम छोटे और बड़ों, गुजारिश ये है कि किसी सूरत भी घर का मुआहदा ना 2 नंबर लगाएं। और इसमें पता क्या, वो मसला ये होता है कि जब आप लगा देते हैं तो फिर आप इससे इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रहते हैं और आपको कोई इबहाम नहीं होता।
لیکن بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نالائق مالکان آپ کو گھر کا معاہدہ نہیں کر کے دیتے، ہاؤس کانٹریکٹ کرنے میں وہ سستی کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر بھی کسی صورت 2 نمبر معاہدہ نہ کیجئے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ ریجیکشن، ڈائریکٹ پیپر کینسل، 15 20 25 30 سال کے لیگل سٹیٹس کو آپ برباد اپنے ہاتھوں سے نہ کریں۔ برائے مہربانی یہ وہ بنیادی طور پر 2-4 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کہنی تھیں، اور 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ان واقعات میں بڑے واقعات ہیں نا، پردیس میں جب وہ کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، عقل مند اور دناؤں کے لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تولو، پورا تولو کہ میں بات کیا کرنے لگا ہوں پھر بولو۔ لیکن شاید یہ زندگی سے خارج ہو گیا، شاید اب یہ دور زمانہ چل پڑا ہے کہ بھائی اس نے اتنی کی ہے میں نے اتنی کرنی ہے، دوسرے نے اتنی کی ہے میں 1.5 گز 2 گز 10 گز، یعنی کہ پیمائش۔ تو میرے بچوں اس عمل کو نادانی کا، بیوقوفی کا اور زبان ترازی کا عمل کہتے ہیں کہ اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچے، سوچ کے چلیں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ حالات ذرا ایسے ہیں سخت جس میں آپ کو اپنے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنا پڑے گا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی اگر آئندہ دنوں میں مطلب اس میں اصل میں سنسری کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی مطلب پبلک عامہ میں چیز عام کر دی گئی تو ایک اور بہت بڑا پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی ٹینشن کا سبب بھی بننے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ جو مجھے پتہ ہے اور پھر میں آپ کو بھی صرف محتاط کرنا چاہتا ہوں وہ نہ ہو۔ آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کیونکہ وہ ساری باتیں اصل میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا، ساری باتیں وقت پر مناسب ہوتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جان لیجئے جو بھی آپ کر رہے ہیں زندگی میں، آپ میرے بچوں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کھیت کھلیان میں بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ تمام چیزیں، آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس ٹچ فون ہے، آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کوئی جرم کر رہے ہیں، آپ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ بات ایمان والوں کو تو سمجھ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر ایمان نہیں بھی میسر، اللہ تعالیٰ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایمان ہی عطا فرمائے کہ مسلمان کا تو یہ شیوہ ہے کہ وہ کسی بھی چھپی ترین جگہ پر بھی اس کو پتہ ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس دنیا میں ہیں تو میرے بچوں یہ ایک بہت منت اور ایڈوائس تو میں کر رہا ہوں، لیکن خالصتاً آپ کی فکر کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کو مت بھولا کریں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کو کیمراز دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ ایک میل بھیجتے ہیں، آپ ایک واٹس ایپ نمبر پر کال کرتے ہیں، آپ کے فون کے اندر ایک بیٹری ہے، فون آپ سے 3 گز دور پڑا ہے، تو تب بھی آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں اگر آپ کوئی خدا نخواستہ کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ضرور سوچ لیجئے کہ کہیں ملک و ملت تو ذلیل و بدنام نہیں کرنے جا رہے آپ۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے پیچھے، جس کی وجہ سے یہ میں نے بات کی ہے، اور ان دنوں میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ 1-2 چیزیں ایسے ہوئی ہیں کہ وہ منظر عام پر آئیں اور ایک دفعہ پھر ہر طرف سے پاکستانی مسلمان کے آوازیں نہ کسنے شروع کر دیے جائیں۔ تو آتے ہیں آپ کے ان سوالات کی طرف جو آپ نے بھیجے، تو جناب لیتے ہیں۔ نبیل رضا ہیں، خوش آمدید میرے بچے، نبیل رضا تشریف لائے ہیں۔ نبیل رضا لکھتے ہیں کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں گریس امبیسی اسلام آباد میں پیپرز جمع کروائے ہوئے۔ اچھا، جواب نہیں آ رہا تو کال بھی نہیں اٹھا رہے۔
اچھا نبیل رضا، اس میں میرے بچے ایسے ہیں کہ حقیقتاً انہوں نے ٹائم اپوائنٹمنٹ میں تقریباً 2 سے 3 ماہ کی اپوائنٹمنٹس دے دی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس میں وہ کال شال کم اٹھاتے ہیں، میل کے ذریعے ہی زیادہ رابطہ ممکن ہے۔ صبر و تحمل سے اگر آپ کے کاغذات، آپ کا معاملہ درست ہے، اوریجنل ہے، تو پھر کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں۔ ٹائم تو لگتا ہے نا، کھجور کا وہ گودا جب زمین میں ڈالتے ہیں، نہ وہ دوسرے دن نکلتا ہے، نہ تیسرے دن، نہ 5ویں دن، نہ 10ویں دن، اس کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہر طرح اس طرح پروسیس ہوتے ہیں مختلف معاملات کے، تو اپنے پروسیس کے تحت چیزیں ہوتی ہیں۔ فاہد کمبو تشریف لاتے ہیں۔ فاہد صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ فاہد، اللہ تعالیٰ سے میری لمبی چیزیں، اب نظام چاہیے، اللہ کا نظام، اللہ کے رسول کا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر غلط فہمی اور خوش فہمی ہے، یہ جان لیجئے۔ پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، سیرہ پڑھا کریں۔ اچھا جی، راج کمار پنوار، یہ راج کمار صاحب آئے ہیں۔ راج کمار لکھتے ہیں کہ ہیلو سر، آئی ایم انڈیا میں ہوں، اپنی ایک دوست کو گھر پر بلا رہا ہوں، کیا آنے کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ بعد میں کوئی پیپر مل سکتے ہیں؟ اچھا راج کمار اور ایسے جتنے بھی نوجوان ہیں جو یہ سوال اکثر و بیشتر کرتے ہیں کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کریں، ضرور کریں، لیکن یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ دونوں فریقین کا، مرد اور عورت کا لیگل ہونا جو ہے پہلی شرط ہے۔ اگر وہ آپ اپنے آئین میں فار ایگزامپل آپ جو اس بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، اگر اس کے مطابق کرتے ہیں تو یونانی قانون اس شادی کو شاید نہیں تسلیم کرے گا۔ جیسے کہ مجھے تصدیق سے پتہ ہے کہ اسلامی لاز میں نکاح کے تحت بندھن میں آنے والے میاں بیوی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں وہ بندھن میں آ جاتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں، حلال اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یونانی قانون کہتا ہے کہ آپ دونوں کے پاس لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے، اور پھر دیموس میں جا کر، بلدیہ میں جا کر آپ نے پولیٹیکو گامو یعنی کہ پولیٹیکل میرج کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی شادی کو مانا جائے گا۔ مرزا خلیل الرحمان صاحب ہیں۔ مرزا خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، کیا ڈس ایبل پرسن باہر یورپ میں آ سکتے ہیں؟ کیا کچھ طریقہ کار ہے؟ اچھا مرزا خلیل الرحمان صاحب، اس میں ایسا ہے کہ ڈس ایبل پرسنز کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو کوئی ایسا قانون اور ضابطہ جو ہے میں نہیں پڑھا، نہ ہی میری نظروں سے گزرا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو یا وضاحت کی گئی ہو کہ جو ہے اچھا جی، تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ کوئی ایسا قانون میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس میں جو ہے وہ اس طرح کا ڈسیبل پرسنز وغیرہ کے حوالے سے کوئی نقطہ مطلب سامنے آیا ہو۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے۔ یہ بھائی دیکھیں ذرا اس کو، کچھ سوال آگے پیچھے ہو گئے جس کی وجہ سے 5 days ago 3 days ago۔ اچھا یہ نوجوان دیکھیں ذرا، ادھر سے آئیں، ادھر سے آئیں۔ اچھا یہ دیکھیں اور اتنی دیر میں دوسرے سوال دے دیں مجھے۔ اچھا تو فیصل ملک صاحب ہیں۔ فیصل ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم جناب۔ فیصل ملک صاحب اکثر ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں۔ آپ پہلے پیج پہ کر دیں، اس کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو پہلا پیج تھا، ٹھیک ہے، دے دیں مجھے۔ اچھا جی،
یہ بس ایسا ہی ہے کہ اب یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ ہے نا، اس میں بھی پھر پتہ ہے نا آپ کو، پھر بڑا ضروری ہے۔ اب لکھنے سیکھنے کے حوالے سے پھر کہا جاتا ہے کہ چلو اس میں سے دیکھ لیے جائیں۔ فیصل ملک صاحب کی طرف آتے ہیں۔ فیصل ملک صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم، آپ کو آرگوس سے سوال یہ ہے کہ 6 ماہ والا عادی ارگاسیہ کب آئے گا؟ فیصل ملک میرے شہزادے، میرے بچے، آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اور تمام ان شہزادوں کو جو آرگوس میں رہتے ہیں ان کو سلام اور دعائیں۔ اور گزارش یہ ہے کہ عادی ارگاسیہ جو ہے اس لیے 3 ماہ کا کیا گیا ہے تاکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس بات پر کہیں کہ کب آئے گا، میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ اس سے بہتر کیا یہ نہیں کہ نئے سال سے آج 30 ہے، کل سال کا آخری دن ہے اور پرسوں 1 جنوری 2023 یعنی کہ ان کے یہ جو انگریزی سال ہیں، تو اگر جنوری سے مالک اور مزدور کا جو ہے معاہدے کے تحت باقاعدہ لیگل پیپرز بن جائیں عادی ارگاسیہ کی جگہ، تو وہ زیادہ برتر والا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عادی ارگاسیہ کو شارٹ ٹرم میں یعنی کہ 3 ماہ میں کیا گیا ہے۔ تو توقع کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ جو ہے وہ باقاعدہ پیپرز کی صورت اختیار کر دے۔ شمس تشریف لائے ہیں۔ شمس لکھتے ہیں کہ ہاؤ کین اپلائی ان گریس فرام UAE؟ مائی ڈیئر چائلڈ، یو کین اپلائی فار لیبر ویزا، ورک پرمٹ۔ اچھا شمس اور جتنے بھی UAE عرب اور مختلف ممالک سے ہمارے بچے مزدور اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی بھائی، کوئی گاؤں والا فرد، کسی زمیندار کے پاس فش فارم، ابھی تک یہ 4 شعبے ہیں، زمیندار، فارم شیڈنگ، فش فارم اور بھیڑ بکری کا فارم، کاؤ فارم وغیرہ، یہ 4 یا 5 شعبے ہیں، مرغیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان سے متعلق کام کے حوالے سے مالک اگر اپلیکیشن کرتا ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ یونان ورک ویزا پر تشریف لا سکتے ہیں۔ یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کریں کہ اگر آپ UAE میں ہیں یا عرب کے ممالک میں ہیں تو آپ وہاں سے گریک امبیسی میں تشریف لے جائیں اور گریک امبیسی میں جا کے کہیں کہ میں ورک ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، کون سی ویکینسیاں کون سے، تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو اس میں راستہ دیں۔ تو ایک کوشش اس پر بھی کی جا سکتی ہے۔ واجد راجہ صاحب ہیں۔ واجد راجہ لکھتے ہیں کہ سر 8 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک فنگرز نہیں آئے، الفا پیریفیریا میں کیا وجہ ہے کہ کام لیٹ چل رہا ہے؟ اچھا واجد، گزارش یہ ہے کہ راجہ صاحب کہ الفا پیریفیریا یا ویٹا یا گاما، ان میں اکثر و بیشتر ایسا تھا کہ پورے یونان میں اچھے پیریفیریاز میں ان کو گنا جا رہا تھا، لیکن پچھلے تقریباً 2021-22 میں کرونا وائرس، مختلف لاک ڈاؤنز اور مختلف چیزوں کی وجہ سے مسلسل 1.5 سے 2 سال سے مسلسل لیٹ ہی کا پروسیس چل رہا ہے۔ صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ صرف اور صرف ان معاملات کے حوالے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا وکیل جو ہے انہیں ایک میل بھیجے اور اس میل میں وہ لکھے کہ بھائی ہمارے معاملے میں، ہماری فائل میں کوئی ایسی کمی یا کچھ ایسا معاملہ ہے تو ہمیں آگاہ کریں۔ تو بعض اوقات وہ کوئی لیٹر یا میل بھیجتے ہیں جس کا جواب آپ کی طرف سے نہیں جاتا، تو پھر اس میں تاخیر تھوڑی سی مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں۔ سرور ارائی صاحب ہیں۔ سرور صاحب کہتے ہیں کہ سر کیا حال ہے، یونان والے ویزا دے رہے ہیں؟ جی سرور صاحب، یونان والے ویزا دے رہے ہیں، اس کا پروسیس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ علی احمد ہیں۔ علی احمد کہتے ہیں جاوید صاحب میرے ریزیڈنس پرمٹ کینسل ہو گیا ہے، 8 ماہ ہو گئے ہیں، مجھے بتائیں کہ اپوفاسی نہیں مل رہی، کوئی حل ہے اس کا؟ کیسے ایتھنز سے
اچھا میرے شہزادے علی احمد، کیا آپ یونان میں ہیں یا آپ ریزیڈنس پرمٹ جب آپ کا کینسل ہو گیا تو آپ کہاں ہیں؟ اگر تو آپ یونان میں ہیں تو میرے شہزادے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے اپنے پروسیس کو فالو کریں گے، اور آپ کا وکیل آپ کو پوفاسی لے کے دے گا، اس کے بعد آپ اس کو دیکھے گا، چیک کرے گا کہ اب پیریفیریا اس پر کیا جو ہے وہ وجوہات بیان کرتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو پوفاسی مل جائے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ باہر ہیں تو آپ اپنے وکیل کو اتھارٹی لیٹر بھیجیں گے، پھر بھی وکیل ہی آپ کا یہ پروسیس کرے گا۔ طاہر کاظمی صاحب ہیں اور میر بشیر صاحب ورک ویزا ایتھن سے۔ خوش آمدید جی کاظمی صاحب اور بشیر صاحب۔ اب ورک ویزا اس کے بعد کوئی نہیں چیز لکھی، بہرحال خوش آمدید، سلام اور دعائیں ہیں میری آپ کو۔ اویس گجر صاحب ہیں، سر کوئی سائپرس کی کوئی اپ ڈیٹ ہے؟ اویس گجر صاحب، سائپرس کی اپ ڈیٹ اصل میں آپ اس میں سائپرس کی کیا اپ ڈیٹ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ سائپرس ایک علیحدہ اصل میں ایک ڈھانچہ ہے نا، تو سائپرس میں سائپرس کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور اس سے متعلق اکثر و بیشتر یہاں جو ہے وضاحت نہیں کی جاتی۔ بصورت دیگر میں بڑی خوشی سے آپ کو اس کی وضاحت کرتا۔ طاہر کاظمی صاحب ہیں، سر آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ طاہر کاظمی صاحب، میں جناب چوک چوراہے میں ہوں اور دفتر ہر ورکنگ روز میں ہوتا ہوں۔ ہفتے اتوار کو تعلیمی مصروفیات، بچوں کا سکول ہوتا ہے، تو بچوں کے سکول کے حوالے سے جو ہماری خواتین ٹیچرز ہیں سال ہر سال سے 2007 سے لے کر مسلسل بڑا قابل فخر یہ معاملہ ہے، تو تنویر حسین جلندری سے لے کر جتنے بھی یونان میں نوجوان مرد و زن چھوٹے اور بڑے ہیں، میرے بچوں دو گزارشات ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو جو دے سکتا ہے، ماں اپنے بچوں کو جو دے سکتے ہیں، ان میں سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے قیمتی بات ہے، وہ ہے تعلیم، اور پھر تعلیم میں قرآن اور صاحب قرآن کی باتیں وہ دیں تو پھر والدین عقل مند اور دانا، اور اگر وہ نہ دے سکے تو پھر اس پہ سوچنا ضرور چاہیے۔ دنیا کی تعلیم، دنیا کی ہر چیز آپ دے دیں، لیکن آپ یقین کر لیں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ نہ دے سکیں، اپنی مادری زبان سے نہ انہیں جوڑ سکیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ بڑا قیمتی کام جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ سے رہ گیا ہے۔ تو دیکھیں، میں اور خواتین کونسل پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان، آپ سے کچھ ہمیں نہیں چاہیے، کچھ لینا نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کریم کی رضا کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرے بھی ذہن میں یہ آ سکتا ہے، ان خواتین ٹیچرز کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں، لوگ اللہ کا جو نظام ہے، درس ہے، قرآن ہے، سبق ہے، تعلیم ہے، پاکستان کی اپنی جو ٹیکسٹ بورڈ کی تعلیم ہے، اس سے بچوں کو اتنا گوارا نہیں کرتے کہ وہ لے ہی آئیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایک پائی، ایک سینٹ، ایک پائی نہیں چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی والدین کوئی فکر نہیں، تو ہم کیوں کھپتے رہتے ہیں، ہم کیوں جاتے رہتے ہیں، ہم کیوں کھول کے جناب وہ سکول کے دروازے تو انتظار کرتے رہتے ہیں؟ ذرا سوچیں، کام میرا مشکل ہے، بڑا جنون ہونا پڑے گا، بڑا اس میں عشق اللہ کا، اللہ کے رسول کے حکموں کا ہوگا، تو پھر مجھے پتہ اور یقین ہوگا کہ مالک کریم سے میں نے لینا ہے اجر۔ اور آپ نے سیدی، آپ نے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسل جو کہتے تھے، یہ ان کی سنت کریمہ ہے کہ بھائی ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کریم سے وہ اجر یقین کرتے ہیں۔ اس لیے حقیقتاً پاگل پن تک، جنون تک محبت ہوتی ہے، تو پھر جا کے والدین کے تو بچے ہوتے ہیں نا، آپ بچوں کو لائیں، آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، یقین کر لیں، آپ نے اپنا ایک فرض ادا کیا، ایک اچھا باپ ہونے کا ناطہ، ایک اچھی ماں ہونے کے ناطے، اور پھر دیکھ لیں
کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں امیر ہوں آپ کا. مجھے یونان میں بسنے والی پاکستانی قوم جو ہے وہ جب سمجھتی ہے کہ یہ فرد ہمارے معاملات کو سنوارے گا تو پھر میرا کام ہے میں سنواروں. جو میرے پاس فی سبیل اللہ نظام ہے. سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑا کام ان خواتین ٹیچرز کا ہے جو نہ ذمہ دار ہے، نہ پابند ہے کسی صورت. نہ میں ایک پائی پیسہ تنہا لیتا ہوں نہ وہ لیتی ہیں، اور پھر بھی وہ منتظر رہتی ہیں. تو گزارش ہے کہ آج کل سکول کی کلاسیں آن لائن چل رہا تھا، لیکن اس میں پچھلے ایک ماہ سے بچوں کو چونکہ وہ نتائج میسر نہیں ہو پا رہے، تو جس کی وجہ سے آن لائن کو چھوڑ کر، بالواسطہ چھوڑ کر براہ راست جو ہے وہ شروع ہے. اور برائے مہربانی جتنے والدین کریمین، بڑا عزت والا رتبہ ہے ماں باپ ہونا، تو ماں باپ کو سستی جچتی نہیں. یقین کریں والدین کو سستی نہیں جچتی. بڑی ایک ملامت ہے کہ والدین بچوں کے معاملے میں سست ہوں، بڑا الزام ہے یہ. تو مجھے پتہ ہے آپ بڑے غیرت والے ہیں، ہوش والے ہیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ سستی نہیں کریں گے. اور ہفتے کے روز ہر ہفتہ کو بچوں کا سکول ہوتا ہے. اور پچھلے ہفتے کچھ والدین نے گزارش کی کہ تھوڑا سا لیٹ کیا جائے، تو کل ہفتہ کے روز 11:30 بجے کلاس شروع ہوگی. لیکن 11:30 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11:30 گھر سے چلنا ہے. 11:30 سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے سکول میں ہونا ہے تاکہ 11:30 بجے کلاس شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. اور طاہر کاظمی صاحب آپ برائے مہربانی ایسے ہے کہ وہ بتا رہا تھا آپ کی بات، تو فون کر کے کسی وقت بھی ہفتے اتوار کے علاوہ آپ دفتر تشریف لے آئیں. ہفتہ اور اتوار کو چونکہ ان سرگرمیوں میں ہوتا ہوں، تعلیمی سرگرمیاں اور خواتین کے مختلف فیملیز کے معاملات کے حوالے سے، تو باقی ہر روز میں دفتر ہوتا ہوں. اور زیادہ بہتر ٹائم یہ ہے کہ آپ مجھے دوپہر کے ٹائم پہ، صبح کسی عدالت، کسی کورٹ کچہری، کسی جگہ، کسی دفتر، تو دوپہر کا ٹائم زیادہ بہتر ہوتا ہے. 2 3 4 بجے تک ضرور میں آفس میں ہوتا ہوں. تشریف لائیں، مجھے خوشی ہوگی جناب. ملک زادہ کی طرف سے سوال ہے کہ سر میری عمر 16 سال سے 4 ماہ کم ہے، مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، کوئی ثبوت نہیں، میں کیا کروں؟ اچھا میرے شہزادے، آپ اور آپ جیسے نوجوان کریں کیا کہ آپ کی ابھی عمر 16 سال بھی نہیں ہوئی، آپ کے لیے 18 سال سے کم ہے. اچھا اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ لارسا اسٹیشن جا سکتے ہیں. اگر آپ نے اسائلم لینی ہے تو اس میں جو 18 سال سے کم نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جاب نہیں، گھر نہیں، اور میں جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں. تو جاب کا زیادہ آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میرے پاس گھر نہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ آزاد کیمپوں میں سے کسی کیمپ میں آپ کو رکھیں گے اور پھر آپ کا اسائلم بھی بنائیں گے. جیسے کہ یہ ٹاورس میں متا دراسی کا بنیادی دفتر ہے، متا دراسی ٹاورس. ٹھیک ہے، اگر آپ ان تک پہنچ جاتے ہیں تو ان سے کہیں گے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میری عمر کم ہے، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں. اگر لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ وہاں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ کھانا پینا بھی دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، پڑھائی کا انتظام کرتے ہیں، اور آپ کی جو اسائلم وہ بنوا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. بصورت دیگر تھوڑا انتظار کر لیں اور اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوائیں، تو اگر آنے والے دنوں میں جنوری فروری میں لیگل ہونے کا راستہ اور پروسیس ہو جاتا ہے تو اس میں شامل ہو کے لیگل ہو جائیں. پھر یہ طریقہ کار. محمد واصف ہیں، محمد واصف کہتے ہیں کہ میرا ورک پرمٹ نہیں نکلا، 3 ماہ ہونے والے ہیں. واصف کام میرے شہزادے تھوڑا سا لیٹ چل رہے ہیں، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم لگ رہا ہے، تو ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ صبر و تحمل سے آپ کا بھی باری آ جائے گی، سلسلہ ہو جائے گا. علی چودھری صاحب ہیں، علی چودھری کہتے ہیں کہ سر یہ جو وائٹ ویویوسی ہے گرل والی،
واہ بھائی واہ، اچھا گرل والی پتہ نہیں آپ کون سی ہوتی ہے، اس پہ پاکستان جا سکتے ہیں۔ اچھا پاکستان جانے کے لیے علی چودھری آپ سے اور باقی سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس وکیل سے رابطہ کریں، کیونکہ جب کسی ویوسی کسی سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھی تحریر کو نہ پڑھا جائے، اصل میں مسئلہ آئین، قانون، امیگریشن لاز وہاں عملداری کرتے ہیں جو اس کے اوپر تحریر ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف امید پر کام نہیں چلانا، وکیل سے رابطہ کریں، رجوع کریں اور پورا پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر اس کی تسلی اور سرٹیفکیشن کے بعد سفر کریں۔ یہ جناب میری آپ کو ہدایت ہے۔ ناصر عباس ہے، سر میری اپوائنٹمنٹ 12 جنوری کی ہے اسلام آباد امبیسی میں، جائیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ آسان فرمائے جناب۔ کیسر صاحب ہیں، اگر میں آئی او ایم کے ذریعے واپس پاکستان گیا تو میں واپس آ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اچھا شہزادے ایسا ہے کہ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ ابھی آپ نہ جائیں پاکستان، تھوڑا سا رک جائیں، کیونکہ جس طرح نوتی متحرہ وزیر امیگریشن یونان نے بار بار یہ کہا کہ نیا قانون لایا جا رہا ہے، آج 30 دسمبر ہے، یعنی کہ کل سال کا آخری دن ہے، تو ابھی تک تو قانون نہیں لایا جا سکا، لیکن عین ممکن ہے کہ کسی بھی وقت اعلان کر دیں، اور سب سے بہترین صورت یہ ہوگی کہ آپ یہاں رکیں تاکہ مالک اور مزدور کا قانون جب آ جائے تو براہ راست اس میں لیگل ہونے کے بعد پھر اپنا سفر کریں، یہ میں آپ کے لیے زیادہ برتر اور بہتر سمجھتا ہوں۔ چودھری اون تشریف لاتے ہیں، اور چودھری اون لکھتے ہیں کہ سر میں نے اپنا اسائلم کروائی ہے، اور میرے انٹرویو کی جو تاریخ ہے اس سے 1 یا 2 دن پہلے میں اگر جاؤں وہاں تو کیا مجھے پولیس سے کوئی خطرہ تو نہیں، کیونکہ میں نے کریتی سے جانا ہے، سلونیکی میں میرا انٹرویو ہے۔ اچھا میرے بچے، میرے شہزادے، یہ جو آپ چودھری اون اسائلم کروائی ہے، یہ اسائلم کون سی ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا یہ آپ نے صرف جو آن لائن ایپلیکیشن ہے صرف وہ کی ہے آپ نے؟ اگر آپ نے صرف اور صرف آن لائن ایپلیکیشن کی تھی تو اس میں پھر تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سا سوچیں۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ قانون اس میں کوئی پابندی نہیں کرتا کہ بھائی کسی بھی نئے فرد کو، اگر تو آپ پرانے ہیں، آپ کا انٹرویو ہے تو آپ کو لازم جانا چاہیے، 1-2 دن پہلے نہیں، جس وقت اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جس وقت وہ بلاتے ہیں اسی وقت وہ صرف اور صرف اس کو سنتے ہیں۔ اگر آپ نئی کر رہے ہیں تو نئی میں مسئلہ یہ ہے کہ قانون اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ بھائی بندے کو پکڑیں اور پکڑ کے رپورٹ کر دیں، یا لازمی پکڑ کے اندر بند کر دیں، لیکن اکثر و بیشتر بچوں کا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ بڑے سارے بچے اپنے نئی اپلیکیشن پر جو آن لائن اب پچھلے مہینوں میں کھلی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر ان کا تجربہ ہے کہ بڑے سارے بچوں کو کیمپوں میں روک دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کا فیصلہ آئے گا، رزلٹ آئے گا تو پھر آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ صورتیں بھی سامنے ہیں، تو بہرحال یہ چیزیں بھی دیکھ لیجئے، یہ دن میں چلیے، تو یہ چیزیں ہیں سامنے، تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو اللہ کرے کہ ان دنوں میں امیگریشن لاز کے حوالے سے وہ وضاحت آ جائے، تاکہ آپ اس کو اگر نئے ہیں تو اس کو چھوڑ کر امیگریشن والے مالک اور مزدور کا کانٹریکٹ وہ زیادہ بہتر ہے، برتر ہے، اس میں چلے جائیں۔ علی احمد پھر آگے بھی پڑھا ہے میں نے سوال، علی احمد تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں کہ سارا اگر کوئی گریس سے باہر ہو تو اتھارٹی لیٹر کے لیے کیسے لے سکتے ہیں؟ اتھارٹی لیٹر کے لیے علی احمد میرے شہزادے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وکیل سے رابطہ کریں گے، وکیل ایک تحریر لکھے گا، تحریر آپ کو بھیجے گا، اور پھر آپ اس تحریر کو اپنی وہ کیا نوٹری پبلک سے اٹیسٹیشن کرا کے 2 لیٹر آپ بنائیں، نوٹری پبلک سے آپ اس کو اٹیسٹ کرائیں، اور اٹیسٹیشن کے بعد آپ وزارت خارجہ اسلام آباد یا لاہور سے اٹیسٹ کر کے 1 لیٹر اس کو بھیج دیں۔ دوسرا لیٹر جو ہے اتھارٹی لیٹر کا، قانون کے مطابق جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ گریس امبیسی سے
اس کو اتھارٹی کریں گے، اٹیسٹ کروائیں گے اور پھر اپنے وکیل کو بھیجیں گے. یہ وہ طریقہ کار ہے. ممتاز صاحب ہیں. ممتاز صاحب ایدیکی ویویوسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایدیکی ویویوسی کا کچھ بتا دیں سر، اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں. اچھا ممتاز صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایدیکی ویویوسی کے بارے میں کیا بتا دوں. واٹس ایپ کا تو میں بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس چونکہ یہ فون ہے تو اس میں واٹس ایپ وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے نہیں رکھتا وہ دوسرا کہ اس پر پھر ساری دنیا سے فون آتے ہیں اور پھر میں یونان میں رہنے والے لوگوں کے فون نہیں سن سکتا، تو اس لیے واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ کا نمبر نہیں ہے. تو ایدیکی ویویوسی کی بڑی ساری قسمیں ہیں. یہ سوال ایک بڑا لمبا چوڑا ہے، اور ایدیکی ویویوسی عدالت سے آپ کے کیس کو جب کسی خاص وجہ سے آپ نے پیپرز داخل کیے، آپ کے ثبوت سارے ٹھیک تھے، اور آپ نے وہ ثبوت کے باوجود پیریفیریا نے کہا کہ بھائی ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ ان کا وہ سوال لے کر عدالت میں چلے جاتے ہیں آپ کے وکیل کے ذریعے، اور پھر عدالت آپ کو ایدیکی ویویوسی جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے تو سارے ثبوت ٹھیک ہے، تو اس کو جب تک حتمی فیصلہ نہ آ جائے ایک ایدیکی ویویوسی دی جاتی ہے. ایدیکی ویویوسی جو ہے وہ باقاعدہ آپ کا باقاعدہ لیگل سٹیٹس ہوتا ہے. تو لیکن اس میں بڑی ساری ایدیکی ویویوسی کی بھی قسمیں ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ خاص جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر لکھا کیا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں کاؤنٹ کرتا ہے کہ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اور کیا قانون آپ کو رستہ دیتا ہے. یہ جناب چیزیں ہیں. اور آپ جناب پھر آ جاتے ہیں J.Aslam پر، جو آپ نے سوالات بھیجے تھے، درمیان میں وہ لائیو والے آ گئے، تو اس لیے پھر یہ سوالات جو تھے کچھ دن قبل والے. احسانہ رے، یہ سوال ہے جی، اور انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم سر، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل سے، رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہوں. اور پوچھتے یہ ہیں کہ آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا. اچھا، ڈیٹیل میں شہزادے جتنی پھر یہاں اصل میں شارٹ ٹائم ہوتا ہے نا، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا مہربانی تفصیل سے بیان کریں. جزاک اللہ. کیا تفصیل سے بیان کروں؟ کوئی بات تو پوچھی نہیں، کیا میں بتاؤں سر جی؟ انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا سوری جی، انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا، انٹرویو میں حقیقتاً تو جو مکمل سچی اور درست بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں، اس میں ڈیٹیل ہے نہیں میرے بچے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا پوچھتے ہیں. یہ اصل میں اس انٹرویو کی شاید بات آپ کر رہے ہیں کہ جس انٹرویو میں، انٹرویوز کی تو بڑی قسمیں ہیں. گریک امبیسی اسلام آباد میں جب آپ کو ٹائم دیتے ہیں ایگریکلچرل ویزا، فش فارم یا مختلف قسم کے مزدور ویزوں کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ پوچھ رہے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پر تو آپ کا جو نام اور پتہ، آپ کے مالک کا نام اور پتہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ درست ہے، یہ وہی فرد ہے. بنیادی طور پر یہ چیک کیا جاتا ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی تفصیل نہ پوچھی جاتی ہے، نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. ایک مالک نے، ایک ایگریکلچرل، ایک زمیندار نے ایک سوال کیا کہ بھائی مجھے مزدور کی ضرورت ہے، اس مزدور کا یہ نام ہے، یہ پتہ ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو وہ بنیادی طور پر ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں، کچھ انٹرویو نہیں میرے بچے. وہ یہ تو نہیں پوچھ سکتے آپ سے کہ چاند کب نکلتا ہے، کب بڑھتا ہے، کب چھوٹا ہوتا ہے. وہ تو پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا کنبہ قبیلہ، آپ کا معاملہ. زیادہ سے زیادہ وہ آپ سے پوچھ لیں گے یونان میں کیا کرنے جا رہے ہو. اگر آپ کا ویزا جاری نہ رہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ یہ ضرور کہہ لیجئے میں کانٹریکٹ پہ جا رہا ہوں، پوری مطلب رسپیکٹ کروں گا کہ جب تک میرا ویزا ویلڈ ہے میں کام کروں گا. اگر ویزا ویلڈ نہیں رہتا تو میں اس کا یونانی قانون کا احترام کروں گا اور میں واپس آ جاؤں گا. حالانکہ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک مالک سے اگر آپ کا ویزا ٹرم اینڈ کنڈیشنز کا ڈیوریشن پورا ہو گیا تو آپ نے اس سے قبل کسی دوسرے سے رابطہ کر لیا، دوسرے نے ایگریمنٹ کر دیا، تو پھر یونانی قانون آپ کو پھر دوبارہ لیگل سٹیٹس میں لیتا ہے، اس کی راہ دیتا ہے. بڑے سارے رستے ہیں، تو بالکل پر اعتماد ہو کر چاہیے. وہ یونانی زبان میں کہتے ہیں آہوس ٹینشن، وہ لمبے سانس لینے.
پتہ نہیں کی بنے دا، پتہ نہیں کی، یہ نہیں کرنا، بس یہ نہیں کرنا میرے بچے، کچھ نہیں پوچھنا انہوں نے، سادہ سمپل پر اعتماد رہیں، اور اعتماد کی یہ کانفیڈنس کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ سیانے دانا کہتے ہیں کہ ساری دنیا جہان کا علم تو آپ کو نہیں آ سکتا، ساری دنیا کی باتیں آپ کو پتہ نہیں لگ سکتی، فزکس والے شاید کیمسٹری نہیں جانتے، کیمسٹری والے بیالوجی نہیں جانتے، بیالوجی والے ہسٹری نہیں جانتے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ سقراط کہتا ہے نا کہ بہت ہی زیادہ میں نے جانا، بہت ہی زیادہ پڑھا، بہت ہی زیادہ لکھا، پھر میں نے جانا کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں جو جانتا ہوں وہ کچھ نہیں، وہ تھوڑا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس چکر میں پڑ جائیں کہ یہ بھی پتا ہو، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو اعتماد کی سیانے کہتے ہیں کہ نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں، دماغ میں یہ تسلی بٹھا لیں کہ انشاءاللہ میں فیصلہ سامنا کر سکتا ہوں، میں جا سکتا ہوں، میں سامنے پر اعتماد رہوں گا انشاءاللہ۔ پر اعتماد رہیے، یہ ہے پر اعتماد ہونا۔ اچھا جی، اب ثقلین حسن تشریف لاتے ہیں۔ ثقلین حسن کہتے ہیں کہ سر میرا ورک پیپر امبیسی میں 3 ماہ ہو گئے ہیں، امبیسی نے کوئی جواب رابطہ نہیں کیا، پلیز میری ہیلپ کریں۔ شہزادے ان معاملات میں جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ نہیں جلدی معاملات کو ڈیل کیا جا رہا، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ لکی گجر صاحب آگے ہیں، اور لکی گجر صاحب لکھتے ہیں ہیلتھ بیس پر کون سے کنٹری میں ڈیٹا گروپ میں پلیز بتا دیں۔ ہیلتھ بیسس پہ تو لکی گجر صاحب میں نہیں جانتا کہ یونان میں یا کسی ملک میں لیا جاتا ہے، بہرحال میری نظر سے اس طرح کا نہیں گزرا کوئی جی۔ اچھا جی، یہ سوال صوفیوں سے لو کے حوالے سے، لو صوفی کے نام سے ایک سوال ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں۔ ایئر لائنس اوکے تو بورڈ مسئلہ بنا ہوا گلف ایئر کا، اوکے ٹو بورڈ نہیں کر رہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایئر لائنز سے متعلق ہے، اس میں اگر زیادہ کہیں آپ کو مسئلہ مسائل بنے تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ وکیل اپنے سے رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ کا وہ ٹریول ایجنٹ، اصل میں تو بنیادی طور پر یہ ٹکٹ جہاں سے آپ نے لی ان کا رابطہ آپ سے ہونا چاہیے، اور اگر اس سے اوپر جا کے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ اپنے وکیل سے کہیں تاکہ وہ ایئر لائن سے باقاعدہ رابطہ کرے، اور رابطہ کر کے ای میل کر کے ان سے وجہ پوچھے، تو پھر اس کے حوالے سے پھر آپ کو فردر پروسیس جو کیا جائے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد ندیم آتے ہیں، اور ندیم لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، اور امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ میں کام کر رہا تھا، وہ مالک آپ کے پاس آیا۔ اچھا، اس مالک کا نام کریا وگیلی ہے، میرے نام محمد ندیم۔ بالکل ندیم صاحب، آپ کا مالک، آپ کا باس، وہ جو لائکی میں کام کرتا ہے، کپڑے کا کام، وہ آیا تھا، اور آپ کو شاباش اس سلسلے میں، شاباش میرے بچے کہ آپ نے پاکستان رہ کر بھی اس سے اپنا جو ہے وہ ربط اس طرح استوار رکھا کہ وہ مالک اور اس کی گھر والی سلامینہ سے آپ کے لیے فکر مند تھے اور فکر مند ہے۔ یہ آپ کا ایک اچھا رابطہ ہے جس کی وجہ سے وہ آئے۔ اچھا، آپ آگے کے پیپروں کے بارے میں آپ کے پاس آئے تھے، میری آپ سے بات ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی جناب، بلکہ ویڈیو کال ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے پیپر تصدیق کروانے کے لیے لاہور سے کہا تھا، میں نے پیپرز لاہور سے تصدیق کروا لی ہیں، آپ پیپر گریس امبیسی سے تصدیق کروانے ہیں یا اس طرح تصدیق کرانے ہیں جی؟ مالک کو آپ ضرور بھیج دیں، اس کی 2 کاپیاں بنائیں، ایک مالک کو آپ میل کر کے سینڈ کر دیں تاکہ اس کے پاس آپ کا ڈیٹا، آپ کی ڈیٹیلز، آپ کے پیپرز ہوں، اور دوسرا آپ گریک امبیسی میں ٹائم اپوائنٹمنٹ لیں تاکہ وہ آپ کی تصدیق کریں۔ آپ کی رہنمائی چاہیے۔ حاضر ہے جناب رائے، ویڈیو سے معلومات، میں آپ کی ویڈیو کا ویٹ کر رہا ہوں، اور آپ نے کچھ نہیں بتایا
جناب بتا دیا ہے، حاضر ہو گیا ہوں، لیٹ کی معذرت، کیونکہ وہ شہزادوں بڑے سارے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں نا. اب صرف اور صرف یہ ایک کام ہو نا تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ چلو آج بھی بنائیے، کل بھی بنا دوں، پرسوں بھی بنا دوں، بڑے دوسرے بھی کام ہوتے ہیں. بہرحال تاخیر کی معذرت جناب. آگے لکھتے ہیں کہ مالک نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا مجھے، نہ آپ سے بات ہوئی ہے نہ ابھی تک ان سے. کوئی بات نہیں، آپ پروسیس کریں، آپ اپنے مالک کو وہ پیپر ٹرانسفر کر دیں. ندیم صاحب ہیں، اور ندیم صاحب برائے مہربانی آپ ٹھیک جا رہے ہیں، جلدی کالی نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو صبر سے تحمل سے آپ اپنا پروسیس جاری رکھیں، اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جس طرح آپ کا مالک اور خاتون آپ کے لیے فکر مند ہے، انشاءاللہ ضرور مجھے امید ہے کہ آپ کا کام ہوگا. عرفان اللہ صاحب ہیں، عرفان اللہ لکھتے ہیں السلام علیکم ڈیئر انکل، کین وی چینج آور ایگریکلچر ورک ویزا ٹو ادر جابس. اچھا میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ آپ ویزا چینج کر سکیں گے اگر آپ کا وہ پہلے والا جو ہے مالک، اس کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا دوسرا مالک ریڈی ہے اور آپ کو جاب دیتا ہے، آپ کو کام دیتا ہے. لیکن اس کے لیے خود آپ کرنے کی بجائے کہیں غلطی نہ ہو جائے، اور آپ سے ضرور گزارش ہے کہ وکیل کو درمیان میں رکھ کے، تاکہ قانون کے مطابق آپ اپنا پروسیس کرنا جو کریں گے تو اس میں زیادہ تسلی ہے. اچھا بڑے سارے نوجوان، بڑے سارے بچے اس سوال کے متعلق میں گزارش کر دوں، سپیڈ میں جا رہا ہوں کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں، تو معذرت سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ رہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جتنے بھی آپ بچے، چھوٹے بڑے نوجوان مختلف اقسام کے ویزوں پر، مرغی کے یا ایگریکلچرل کے، شیڈنگ کے، فش فارم کے، دوسرے کے ویزوں پہ آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے، آپ کو ایڈوائز ہے میرے بچوں کہ آپ دل جمی سے وہاں کام کریں. کیوں کام کریں؟ تاکہ آپ لیگل سٹیٹس میں قائم و دائم رہ سکیں، اور پھر جب وہ ویزا ختم ہونے کے قریب ہو تو تب اس سے 1-2-4 ماہ قبل کسی دوسری جگہ آپ کو جاب ملتی ہے تو پھر اس میں آپ کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ویزے کی تو بنیاد صرف اور صرف وہ کام ہے، وہ جاب ہے. اگر آپ نے وہ چھوڑ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا 2-4-10 لاکھ روپیہ جو ہے ضائع برباد جائے اور آپ کے پیپر بھی ضائع نہ ہو جائیں. برائے مہربانی آپ نے ساتھ یہ زیادتی آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن نشین کر لیجئے. ساجد ریاض آگے ہیں، اور ساجد ریاض لکھتے ہیں السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں جی الحمدللہ. اچھا کہتے ہیں کہ ہیلپ چاہیے اگر پلیز اپنا نمبر مل سکتا ہے. میرا نمبر میرے شہزادے 694336 6943003600، اور بہترین ٹائم اس کا یہ ہے کہ صبح جو ہے نا نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک میں بڑی توجہ سے فون سنتا ہوں، لیکن سب سے بہترین ٹائم یہ ہے کہ 11 12 1 2 3 یہ ٹائم زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ 12 سے 3 4 یہ 4 گھنٹے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ صبح بعض اوقات کوئی عدالت ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی کہیں نہ کہیں کوئی مصروفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ صبح بھی جو ہے نہیں. اس کے بعد مغرب کے بعد تو بہت ہی کم فون سن سکتا ہوں، کیونکہ پھر نماز مغرب، اور نماز مغرب کے بعد پھر گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، کھانا پینا بندے نے ہوتا ہے، تو اس طرح سب سے بہترین ٹائم 12 سے 3 4 بجے تک. اچھا جی السلام علیکم. نعمان اعظم تشریف لاتے ہیں، اور نعمان اعظم اسلام کے بعد لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر نیلی ویوسی پر فیصلہ آنے سے پہلے کینسل کروا کر واپس کر دی جائے تو کوئی اعتراض عدالت والے تو نہیں لگاتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عادیہ پر ویوسی پر ڈرائیونگ لائسنس لیا جا سکتا ہے؟
لیسنس کی ویلیو باقی رہے گی. اچھا ایسا ہے کہ جو دوسرا سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے لائسنس ویویوشی پر اکثر و بیشتر قانونی ہوتی ہے لیکن اگر چلے تو اس کو باقاعدہ لیگل سمجھتے ہیں، لیکن بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ ٹائم ویویوشی ہے یا آپ کے پاس وائٹ کارڈ ہے تو ان دونوں صورتوں میں کئی بچوں کے سامنے یہ رکاوٹ آئی ہے کہ جب وہ ڈرائیونگ لائسنس کی آخری مراحل میں جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ مرحلہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس لیگل پرمٹ نہیں، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا ویٹ کریں. خاص طور پر یہ جو ہے یہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ اسائلم رکھنے والے افراد کے بارے میں. تو نیلی ویویوشی کے حوالے سے آپ جاری رکھیں. ویلیو شیلیو جب مل جاتا ہے لائسنس تو ویلیو ہی ویلیو ہوتی ہے. جب ملنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ڈرائیونگ لائسنس کی ویلیو میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو جو آپ نے کہا ہے کہ پہلی ویویوشی کینسل ہونے سے قبل کینسل کرا دی جائے یہ وہ، تو کینسل کرا دی جائے تو کینسل کرا دی جانے سے وہ آپ کا لیگل سٹیٹس تو رک گیا، ختم ہو گیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہے، زیادہ برتر اور بہتر ہے کہ آپ اپنے وکیل سے ساری فائل سارا کیس سامنے رکھیں اور پھر جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق پھر وہ آپ کے کیس کو پروسیس کرے، زیادہ بہتر ہوگا. علی ضیافت آگے ہیں. علی ضیافت کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ علی ضیافت، آپ کو بھی میری دعائیں ہیں، سلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. گریٹ ٹیکنیکل، واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. یہ یوٹیوب کے سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے نام ہے نا جیسے جیسے پیارے رکھ لیے جائیں. السلام علیکم، میں اللہ بلیس یو. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. فنگرز ان مائی ہینڈ سنگر، it has been 5 months, I still have not received the card. اچھا اس میں ایسا ہے کہ what should I do? The lawyer is saying wait. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب آپ نے فنگرز دے دیے، فنگر ہو گئے یا کر لیا، یا آپ نے پروسیس ایک پیریفیریا نے مطالبہ کیا، آپ نے ان کا فل کر دیا، اس کے بعد انتظار ہے. اس میں بڑی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے آپ کی طرف کوئی سوال کو جو آپ کو میل کو ڈاک بھیجی ہو، تو اپنے وکیل سے کہہ کے آپ بھی ایک میل کر دیجئے کہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہے تو ہمیں بتا دیجئے، کوئی میل بھیجی ہے تو وہ پھر اس طرح وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی طرف سے یہ انتظار کر رہے ہیں. تو لیٹ ہو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کو بڑی معذرت سے مطلب تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. شبیر احمد صاحب ہیں. شبیر احمد سر السلام علیکم. سر سلامت رہو. ویزا چیک آن لائن کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ساری چیزیں میرے شہزادوں یہ جو چیک کرنے کا ان کا ایک باقاعدہ انہوں نے دیا ہوا ہے امیگریشن کی سائٹ. تو migration.com جو ہے بنیادی ان کا ایک سلسلہ ہے. برائے مہربانی جی کمنٹ میں یہ لکھ دیں جو ان کا وہ چیک کرنے والی سائٹ ہے، تو اس کمنٹ میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس کو لکھ دیں گے تاکہ یہ ویسے بڑی دفعہ ابہام پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو کر دیتے ہیں جی انشاءاللہ. ساجد ریاض پھر السلام علیکم سر، کیسا ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ جی، شکر اللہ کا. نمبر مل سکتا ہے جی؟ کون سا نمبر چاہیے جی؟ نمبر میرا 6943003600، اور زیادہ بہتر ٹائم یہ ہے آپ فیس بک کے کارنر پر بھی میرا نمبر لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی آپ یہ جو آپ پیج دیکھ رہے ہیں اس کے کارنر میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. تو نعمان اعظم پھر آگے، اور نعمان اعظم کا پہلے سوال دیکھا ہے. السلام علیکم سر، سوال یہ ہے کہ نیلی ویویوشی، یہ میں نے جواب دے دیا جی نعمان صاحب. اچھا یہ تو وہی صفحہ کھل گیا. اچھا سوری جی، کیا ہوا ہے؟ سوری بھائی جوانو، یہ کچھ تھوڑی سی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو انوسینٹ بچہ آ گیا جی. انوسینٹ بچہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ مغرب کا وقت تو میرا حل ہو گیا، اب شہزادو ٹائم سوری ہو چکا ہے.
تو اب آپ تقریباً سوال ملتے جلتے ہی ہیں، تو میری معذرت قبول کریں کیونکہ نماز مغرب ہو چکی ہے اور ٹائم ہو چکا ہے زیادہ، مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی، ورنہ میں جناب حاضر ہوتا۔ اب آپ میری معذرت اور میری خدمت قبول کریں، جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ دیکھ لیں گے اور دوبارہ ان کو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اللہ کے راکھے آپ بھی میں بھی، فی امان اللہ، السلام علیکم۔